तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अजीज़ों, अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और हमारी गुज़िश्ता इकसात को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblicmutalia.com विज़िट कीजिए। वहाँ ये इकसात आपको मिल जाएंगी, आप इन्हें बआसानी डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी बनाएं। अभी हम पुराने अहदनामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 34वें और 35वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि घराने के साथ मिलकर आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों, और मुताले में से किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद और मुताले को जारी रखें। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। आपके साथ मुताले का लुत्फ आ रहा है। खुदा आपको बरकत। खुदावंद आपको भी बरकत दे। यसाया की किताब का 34वां बाब किस मौजू पर बात करता है? देखिए, हम इसमें गैर अक़वाम की अदालत को देखते हैं। मैं इसे खुदावंद के रोज़ की शाम का उन्वान देना चाहूँगा जब मसीह सल्तनत करेगा। उसकी एक शाम और सुबह होगी, और मैं कहूँगा कि 34वां बाब खुदावंद के रोज़ की शाम की बात करता है जिसके अंदर खौफनाक गज़ब और अदालत होगी। और फिर 35वें बाब में हम अक्स का दूसरा रुख देखते हैं जो कि खुदावंद के रोज़ की सुबह है जबकि मसीह सल्तनत करेगा और सलामती और सरफराजी का राज तमाम ज़मीन पर होगा। वो खुदावंद के रोज़ की शाम की बात कर रहा है जबकि अदालत होगी। वो अदालत किस पर होगी? वो दुश्मन कौन है जिस पर 34वें बाब में अदालत का जिक्र हो रहा है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि 5वीं आयत में लिखा है कि अदूम पर अदालत की जाएगी, और मैं कहूँगा कि अदूम से मुराद यहाँ यर्दन के जनूब में रहने वाले लोग हैं। और हम जानते हैं कि यर्दन के शुमाल में अमून है और उसके आखिर में मुआब है और जनूब में अदूम है। और मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ पर उन लोगों की बात की गई है, बल्कि मैं कहूँगा कि अदूम यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमात का अक्स पेश करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुकाशफा की किताब में बाबल, लेकिन बाबल से मुख्तलिफ जो दरिया फिरात के किनारे तामीर किया गया, जो बर्बाद हुआ और फिर कभी आबाद ना हुआ, वो दोबारा तामीर ना किया गया। इसका मतलब ज्यादा वसी है, खास करके तब जब हम इसकी पहली आयत का मुताला करें तो लिखा है, ए कौम नजदीक आके सुन, ए उम्मतों कान लगाओ, जमीन और उसकी मामूरी दुनिया और उसकी सब चीजें जो उसमें हैं सुने, क्योंकि खुदावंद का कहर तमाम कौमों पर और उसका गजब उनकी सब फौजों पर है। कौमों के तमाम लश्करों का खुदावंद के आगे असीरों का सा हाल होगा जिस दिन वो जलाल के साथ जाहिर होगा। लिहाजा उसकी मुराद जिस्मानी या तारीखी अदूम से हो सकती है जो तारीख में खुदा के लोगों को हरासा करता आया है, या मुस्तकबिल में इकट्ठा होने वाली कौमें हो सकती हैं जो अदूम की मानंद खुदा के लोगों के खिलाफ होंगी। अदूम की तारीख के मुतालिक कुछ बताइए और खुदा के लोगों को हरासा करने के मुतालिक भी। लिहाजा मैं इससे ये नहीं समझता कि अदूम किसी खास कौम को पेश करता है, बल्कि ये एक नजरिए को पेश करता है, और इस नजरिए में बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले अदूम उन्हें पेश करता है जो पाक चीजों की हकारत करते हैं और ना कोई हरामकार या असाव की तरह बेदीन हो। असाव अदूम है जिसने एक वक्त के खाने के लिए अपने पेलोठे होने का हक बेच डाला
اور اس کے بعد جب وہ اس برکت کا وارث ہونا چاہا تو وہ نامنظور ہوا، چنانچہ اس کو نیت تبدیل کرنے کا موقع نہ ملا، سو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی تلاش کی۔ کوئی بھی جو خداوند کی طرف سے عطا ہونے والی عظیم نعمتوں کی جسمانی اور فی الوقتی لطف کی خاطر حقارت کرتا ہے اور خدا کے لوگوں کو بلا وجہ ہراساں کرتا ہے، وہ عدوم ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جب قوم بیابان میں مصیبت میں تھی تو اس نے ادوم سے یہ کہا کہ ہمیں اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم شہرا سے سیدھا چلے جائیں گے، اور اگر ہم اور ہمارا مویشی تیرے کنویں سے پانی پیے تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، ہمیں پیدل گزرنے دے۔ پر ادوم اس کے خلاف تلوار لے کر نکل آیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب آپ عبیدیہ کی نبوت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ رویہ بلا جواز تھا۔ لکھا ہے، اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا، تو حجالت سے ملبوس اور ہمیشہ کے لیے نیست ہوگا۔ جس روز تو اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑا تھا، جس روز اجنبی اس کے لشکر کو اسیر کر کے لے گئے اور بیگانوں نے اس کے پھاٹکوں سے داخل ہو کر تو بھی ان کے ساتھ تھا اور خدا کے لوگوں سے بلا جواز عداوت رکھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ باتیں جو ادوم کی پہچان ہیں وہ مقدسوں کی تحقیر کرنا اور خدا کے لوگوں کو ہراساں کرنا ہے اور ان سے بلا جواز عداوت رکھنا ہے، اور ان تمام باتوں کو ادوم کے نام سے یکجا کیا گیا۔ ادوم کی روح یا ادوم کا نظریہ جو مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے تاکہ مستقبل میں خدا کے لوگوں کو ہراساں کریں، وہ کون سی عدالت ہے جو 34ویں باب کے مطابق ادوم پر گر پڑے گی؟ یعنی یہ ایک دہشتناک چیز ہے۔ ہم تیسری آیت میں پڑھتے ہیں اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑوں کے لہو سے بہہ جائیں گے۔ ان کے لہو سے پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے۔ اس سے ہمیں مکاشفہ 16 کی یاد آتی ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا، تمام قوموں، تمام لوگوں اور تمام فوجوں کو ہر مجدون پہ جمع کیا۔ ہر مجدون عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ذبح کرنے کا پہاڑ۔ پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور لکھا ہے کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ پہاڑ لہو سے اس قدر بھیگ جائیں گے کہ لہو ان سے بہنے لگے کیا گا۔ یہ بات دہشت انگیز نہیں؟ اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی بہتا ہے، یعنی خدا کا کلام بشارت کا کام۔ اور یہ پروگرام جو سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے خدا کے کلام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ پہاڑوں سے پانی بہتا ہے، لیکن کل پہاڑوں سے لہو بہے گا۔ جلال کے روز اور عموس کی کتاب کے 9ویں باب میں لکھا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ 9ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پہاڑوں سے لطیف میں بہے گی، جی، اور پہاڑوں سے نئی میں ٹپکے گی اور سب ٹیلے گزار ہوں گے۔ سو آج پانی ہے اور کل لہو، اور جلال کے روز نئی میں۔ وہ 5ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہوگی، دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے معلوم کیا سزا دینے کے نازل ہوگی۔ آپ خدا اور ان کی تلوار اور اس کے انتقام میں کیا دیکھتے ہیں، جو کسی بھی دشمن جس نے اس کے نام یا لوگوں کی تحقیر یوں ہی جانے نہ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میری تلوار آسمان میں مست ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ زمین پر عدالت شروع کرنے سے پہلے وہ آسمان پر عدالت شروع کرے گا۔ ہم مکاشفہ کی کتاب میں جائیں گے۔ پہلے آسمان پر جنگ ہوئی اور ابلیس کو نیچے پھینک دیا گیا، اور جب شیطان زمین پر آیا اس نے بہت سی مصیبتیں کھڑی کیں، اور ظاہر ہونے پر مسیح نے ان تمام بادشاہوں کو گرفتار کیا، وہ سب جو اس جھوٹے نبی اور شیطان کے ساتھ تھے، وہ تلوار سے مارے گئے۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک دہشت ناک عدالت آنے والی ہے۔ اپنی منادی میں ہم اس کی صفات دیکھتے ہیں، اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آج فضل، نجات اور بھلائی بالکل مفت ہے۔ آج راست بازی مفت ہے، لیکن کل حالات مختلف ہوں گے، اور جنہوں نے فضل کو رد کیا انہیں عدالت اور انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی، اس سے پیشتر کہ ہم عدالت سے آگے بڑھے، میں چاہوں گا کہ آپ 9ویں آیت پر تبصرہ کریں۔ اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندھک، اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی، اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا۔ ہمیں ادوم کی ندیوں پر عدالت کے اس منظر کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، یہ بہت واضح ہے کہ خداوند اس مقام کو، جس کے محلے جلتا وقوع رہے کے گا۔ متعلق جغرافیائی طور پر ہم نہیں جانتے، لیکن 1000 سالہ بادشاہی کے عرصہ میں اپنے غضب کا مرکز بنا رہے گا۔ پرانے عہد نامے میں ہم ادوم کو دیکھتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں بابل کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ مسیح کی حکومت میں خداوند ایک مقام کو یہاں اور ایک کو وہاں خدا کی عدالت کی
दहशत के ज़हूर की जगह बनाएगा। और यसायाह की किताब के इख्तिताम पर भी हम यही देखते हैं, जहां वो कहता है कि वो निकल निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हैं नजर करेंगे, क्योंकि उनका कीड़ा नहीं मरेगा और उनकी आग ना बुझेगी। ये यसायाह की किताब का आखिर है। हालांकि यसायाह खुदा की निजात की बात करता है, लेकिन उनका क्या अंजाम है जिन्होंने निजात को रद्द किया? ये यसायाह की किताब की आखिरी आयत का मंजर है। सही। आयत की आखिरी बात तुम खुदाउन की किताब में ढूंढो और पढ़ो, इनमें से एक भी कम ना होगा और कोई बेहकारत ना होगा, क्योंकि मेरे मुंह ने यही हुक्म किया है और उसकी रूह ने इनको जमा किया है। वो इस कलाम के पूरा होने की जमानत की बात करता है। भाई यूसुफ, आप इस जमानत में क्या देखते हैं? देखें, मैं कहूंगा कि वो कहना चाहता है कि खुदा वफादार है वादों या गजब की बातों दोनों को पूरा करने में। सही। और जो कुछ वो कहता है वो उसे अमल में लाएगा। हर वादा जो खुदावंद ने किया वो उसे पूरा करेगा। और फिर मैं कहूंगा कि उसकी हर बात जिस पर खबरदार किया गया वो जरूर पूरी होगी। और मैं कहूंगा कि इंसानों को मोहतात और फिर इंसानों को दाना होकर चलना और खुदा उनकी बातों को संजीदा लेना है, क्योंकि जो वो कहता है उसे पूरा करता है। मसीह ने कहा, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक सोशा तौरात से कभी ना बिल्कुल टलेगा। हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग खुदा के ताबे होंगे, लेकिन चूंकि ये कायनात उसकी है तो वो जाएंगे कहाँ? उनके लिए एक ही मुकाम मौजू है जिसे जहन्नुम कहते हैं, और जहन्नुम के मुतल्लिक हमारे नजरिए से कतई नजर यकीनन वो आग से बदतर होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में कहा, जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक सोशा तौरात से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। मेरे दोस्त, जब आप मौसम का हाल सुनते हैं और पता चलता है कि मुल्क में एक शदीद तूफान आने वाला है, तो अपनी हिफाजत के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर कर लेना ही अक्लमंदी है। इसी तरह जब खुदा उनका कलाम बताता है कि अदालत लामहाला आने वाली है, तो क्या आपने बचने की खातिर खुदा में पनाह ली? मेरा सवाल ये है कि क्या ये अदालत जमीन पर होगी या फिर आसमान पर? क्योंकि चौथी आयत में लिखा है, और तमाम अजराम फल्क गुदाज हो जाएंगे। यहाँ आसमान की बात की जा रही है, लेकिन बाकी के बाब में जमीन की बात की गई। सो हमें बताइए कि दोनों जमानों में फर्क है या नहीं? भाई यूसुफ, 5वीं आयत के मुतल्लिक, क्योंकि मेरी तलवार आसमान में मस्त होगी, आपने बताया कि ये अदालत पहले आसमान और फिर जमीन पर हुई। भाई यूसुफ, ये एक ही वक्त में आसमान और जमीन पर कैसे हो सकता है? आपने 5वीं आयत पर गौर किया? इसमें एक बात ऐसी है जो माजी में हो चुकी है और एक ऐसी जो होने वाली है। क्योंकि मेरी तलवार आसमान में मस्त होगी, फिर वो अदूम पर सजा देने को नाजिल होगी। पहले आसमान में और फिर हम इसे 12वें बाब से समझते हैं। आसमान में जंग, जबकि मिकाइल, अबलीस और फरिश्तों को जमीन पर फेंक दिया गया। 3.5 बरस के दरमियान हफ्ते के दरमियान में ये होगा। और कलीसिया के उठाए जाने के बाद मुसीबत के हफ्ते के इख्तिताम पर जब मजीद 3.5 बरस बीत जाएंगे, खुदावंद हर मजदूम की जंग में अदूम की अदालत शुरू करेगा, जहां पहाड़ों पर से दुश्मन का लहू बहकर नीचे आएगा। पहाड़ों से लहू बहेगा। जो कोई इस जंग में दाखिल होगा घर वापस लौटकर ना आएगा, और जो कोई हर मजदून में जाएगा जंग में मारा जाएगा। सही। अब हम 35वें बाब की तरफ बढ़ेंगे ताकि दिन की रोशनी को देखें। आपने बताया कि 34वां बाब खुदावंद के रोज की शाम को पेश करता है। अदालत को हमेशा शाम ही जोड़ा जाता है, लेकिन 35वें बाब में खुदावंद की रोज की सुबह में बियाबान और वीराना और दस्त खुशी करेगा और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा। मुझे खुदावंद के रोज की सुबह के मुतालिक बताइए, वो कब होगी? दोनों में इंतहाई फर्क है। नहीं, पहले इल्फाज हैं बियाबान और वेराना शादमान होंगे। कुदरती तौर पर ये दोनों बहुत देर बाद खुश होते हैं, लेकिन लिखा है वो शादमान होंगे, और ये उस गम के मुकाबिल है जो हमने 34वें बाब में देखा। दश्त खुशी करेगा और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा, और वाज़ेह तौर पर यहाँ लहजे में खुशी है। मैं इसे सब चीजों की बहाली का वक्त कहूंगा, या मखलूकात के आजाद होने का वक्त, या फिर मैं इसको ताजगी के दिन कहूंगा। और ये वो सब नाम हैं जिनका तस्करा बाइबल में किया गया उन खुशहाल दिनों के लिए जबकि मसीह सल्तनत करेगा।
یہ سب چیزوں کی بحالی کا وقت ہے اور تازگی کے دن اور آزادی کے دن ہیں، اور پھر نئی پیدائش اور صحیح۔ بہت سے خوبصورت حیران کن نام ہیں۔ آپ نے 1000 سالہ بادشاہی کے دور کے ناموں کا ذکر کیا، سب چیزوں کی بحالی کا وقت، جی آنے والا دور صحیح، اور نئی پیدائش۔ بالکل۔ ہمیں ان سارے ناموں کے پیچھے کی وجوہات کے متعلق بتائیے، اسے سب چیزوں کی بحالی کا وقت کیوں کہا جاتا ہے، اسے آنے والا دور کیوں کہا جاتا ہے، اور مزید یہ بتائیے کہ اسے مخلوقات کی آزادی کیوں کہا جاتا ہے۔ سب چیزوں کی بحالی کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹے گی۔ جیسے خدا نے حیوانات کو خونخوار پیدا نہیں کیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ان کو آدم کے پاس لایا کہ ان کے نام رکھے، اور ان میں سے کسی نے آدم کا شکار کرنا نہ چاہا۔ آج ایسا نہیں ہے، کیونکہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں دے دی گئی ہیں۔ نہ صرف ببر شکار کرتا ہے بلکہ چوہا بھی کاٹتا ہے، اور پسو بھی مصیبت لا سکتا ہے، یعنی کہ وبا، اور کسی کے ساتھ بھی، یعنی کہ میں کہوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ برے دن ہے، لیکن سب چیزوں کی بحالی کا وقت آئے گا۔ آج ہر ایک دباؤ کا شکار ہے، آج ہر ایک دکھی نظر آتا ہے۔ ساری مخلوقات کرہاتی ہیں، مخلوقات فنا کے قبضہ سے چھٹ جائیں گی اور تازگی کے دن آئیں گے، اور ہم اسے آنے والا دور کہتے ہیں جو موجودہ دور سے مختلف ہے، اور ہم اسے زمانے کے پورے ہونے کا انتظام کہتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے فضل کا انتظام ہے۔ اسے نئی پیدائش کہتے ہیں، کیونکہ مسیح کی بادشاہی میں ہر شے نئی ہو جائے گی۔ سو ہر ایک نام کے اندر کی بات کو ہم اس کے مفہوم سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ بائبل کا کوئی عام قاری انہیں سمجھ نہ پائے۔ وقت کے پورا ہونے کی بات کی گئی ہے، جی اور زمانوں کے پورے ہونے کی بات، بالکل۔ زمانے اور آنے والا دور، یہ سب ہے۔ آئیے 1000 سالہ بادشاہی کی طرف جانے سے پہلے اس پر دو باتیں مزید کر لی جائیں۔ وقت کے پورے ہونے کا کیا مطلب ہے، اور زمانوں کے پورے ہونے کا آنے والا دور اور آنے والے زمانے کیا ہیں؟ زمانوں کے پورا ہونے اور وقت کے پورا ہونے میں فرق ہے، یہ دونوں مختلف باتیں ہیں۔ یوں ہے کہ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تکمیل۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ سو وقت تب پورا ہوا جب مسیح 2000 سال قبل آیا۔ زمانوں کا پورا ہونا باقی ہے، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، چاہے آسمان کی ہو چاہے زمین کی۔ جب مسیح بادشاہی کرے گا اور خدا کی مرضی زمین پر پوری ہوگی جیسے آسمان پر ہوتی ہے، تو وہ زمانوں کے پورا ہونے کا وقت ہوگا۔ آنے والا دور اور آنے والے زمانے کیا ہیں؟ اور میں کہوں گا کہ آنے والے 2000 سال بادشاہی کا وقت ہے، لیکن آنے والا زمانہ ابدی زمانہ ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح بے یسوع میں ہم انتہا پر ہے دولت۔ آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ مسیح کی بادشاہی کی صفات کے متعلق ہمیں بتائیے، جو 35ویں باب میں ہے۔ پہلے تو یہ واضح ہے کہ مخلوقات خرابی اور بدی کے بندھنوں سے آزاد کی جائے گی، اور دشت خوشی کریں گے اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوں گے، اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی۔ اور یہ حیران کن الفاظ نہ صرف مخلوقات کی آزادی کے متعلق بتاتے ہیں، بلکہ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وقائی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ لفظ وقا کا مطلب پورے طور پر کھلنا ہے، مطلب وسیع طور پر۔ کھولی جائیں گی۔ تب لنگڑے ہرن کی مانند چونکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی۔ مسیح نے اس قسم کے بہت سے معجزات کیے جبکہ وہ یہاں زمین پر تھا، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ مسیح آنے ہے۔ والا مسیح ہے، لیکن انہوں نے اسے رد کیا۔ لیکن یقیناً یہ باتیں مسیح کی دوسری آمد میں پوری ہو جائیں گی، جبکہ اس وقت اندھوں کی آنکھیں واقعی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے اور گونگے کی زبان گائے گی۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ باب کے آخر میں روحانی برکات کا بھی ذکر ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جسے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا۔ یہ مسافروں کے لیے ہوگی، یعنی کہ وہ جو نجات یافتہ ہیں۔ آپ نے مقدس راہ کا ذکر کیا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی۔ بھائی یوسف، پاکیزگی کی راہ سے کیا مراد ہے؟ مبصرین کہتے ہیں، جیسا کہ ہم یسایہ 11 میں پڑھتے ہیں، وہاں ایک شاہراہ ایک گزرگاہ ہوگی، اور یسایہ 19 میں مصر سے لے کر اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، یعنی کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دور میں زندگی کی خوبی پاکیزگی ہوگی، اور اس راہ کو مقدس راہ کہا گیا ہے۔ اور ذکریہ کی کتاب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، گھوڑوں کو گھنٹیوں پر مر قوم ہوگا۔ خداوند کے لیے مقدس اور خداوند کے گھر کی دیگیں مقدس ہوں گی۔ دراصل میں کہوں گا کہ یہاں پر مسیحت کو اعمال کی کتاب میں در حقیقت راہ کہا گیا ہے، جی، اور مسیح کو بھی راہ کہا گیا ہے۔
اگر مسیح راہ ہے، مسیحت راہ ہے، تو مسیحت در حقیقت مسیح ہے۔ اس راہ کے متعلق ہمارے پاس کچھ کہنے کو زیادہ باتیں نہیں۔ اس راہ کے متعلق کہنے کو کچھ ہی باتیں ہیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان راہ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہاں ایک شاہراہ، ایک درگزر ہوگی، اور جو مقدس راہ جو کہلائے راہ گی۔ کہلائے گی، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا وہ راہ کہلائے گی، اور یہ کوئی مشکل راہ نہیں جیسا کہ پہلے تھی۔ در حقیقت میں کہوں گا کہ یہ راہ پاکیزگی کی راہ ہے، اور یہ مخصوص راہ ہے جن کا فدیہ دیا گیا ہے ان کے لیے۔ مزید یہ کہ یہ محفوظ راہ ہے، اور بائبل کہتی ہے وہاں ببر شیر نہ ہوگا، اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، اور نہ وہاں پایا جائے گا، لیکن جن کا فدیہ دیا گیا ہے وہ جن کا وہاں فدیہ دیا سیر گیا۔ کریں گے۔ اور یہ سادہ راہ ہے، احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہوں گے۔ آخر میں یہ ایک جلالی راہ ہے۔ جن کو خدا نے مخلصی بخشی وہ لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی صدر ان کے سروں پر ہوگا، اور وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے، اور غم و آندہ کا فور ہو جائیں گے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ باب خوشی سے شروع ہوتا ہے۔ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے۔ جی ہاں، بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے، اور غم و اندو کافور ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب سے عام شے اس وقت غم اور دکھ ہے، غم اور دکھ، اور قتل عام، تاریک جھنڈے اور جی، خون ریزی۔ صحیح، یہ وہ مسیح کی بادشاہی نہیں ہو سکتی ہاں، جس کی بابت بائبل جی، بتاتی ہے۔ ظلم ہے۔ لیکن جب مسیح بادشاہی کرے گا، زمین خوشی اور نغموں سے جھومے گی۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج کا مطالعہ کیسا رہا؟ جی اچھا لگا؟ 34ویں باب کے مطابق ادوم پر عدالت ہوئی۔ یہاں ادوم سے کیا مراد ہے یہ بتائیے۔ ہم نے جانا کہ ادوم ایک نظریہ ہے، جبکہ کوئی فضل اور خداوند کے تحفے کو رد کرتا یا اس کی حقارت کرتا ہے، اور ایمانداروں یا خداوند کے لوگوں کے باوجود عداوت رکھتا ہے۔ جی بھائی یوسف، آپ کی کیا رائے ہے؟ صحیح۔ کیا ہمیں اس پر مزید جاننے کی ضرورت ہے؟ ادوم ہر اس شخص کو پیش کرتا ہے جو خدا کی نعمتوں کی حقارت کرتا ہے، اور ہر اس شخص کو جو خدا کے لوگوں کی بلا وجہ عدالت کرتا ہے۔ لیکن تاریخی طور پر ادوم کے ادوم لوگوں نے موجود خدا تھا۔ کے لوگوں کو ہراساں کیا۔ ایک فکر جو کہ خداوند کے خلاف ہے ایک جماعت پر غالب ہوگی تاکہ خدا کے لوگوں کو ہراساں کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ادوم کی عدالت کے متعلق جانا۔ کیا کوئی مجھے اس عدالت کی صفات کے متعلق بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ ادوم پر آنے والی عدالت کا ایک حصہ آسمان میں ہوگا، جبکہ ابلیس نیچے گرایا جائے گا۔ اس کے اور مقرب فرشتے میکائیل کے جنگ ہوگی، اور ابلیس زمین پر گرا دیا جائے گا، اور دنیا کے بادشاہ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور یہ عدالت کا دوسرا حصہ ہے جو کہ زمین پر واقع ہوگا۔ ایک حصہ آسمان پر، ایک زمین پر واقع ہوگا۔ مطلب کہ عدالت کی شروعات زمین پر نہیں آسمان بلکہ پر ہوگی۔ عدالت کی شروعات آسمان پر ہوگی۔ جی بھائی یوسف، میں کہوں گا کہ ادوم کی عدالت کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند شریروں کی عدالت کرے، وہ فوجیں جو اس کے لوگوں سے لڑنے کو جمع ہوئیں، اور اس نے شروعات آسمانی قوتوں سے کی، یہ اس کے اس نے لیے انہیں نیچے مشکل گرا نہ دیا۔ ہوگا جیسا کہ وہ زمین والوں کی عدالت کرے، لیکن ادوم کا صحیح میں کہوں گا کہ آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ادوم کی ادوم عدالت زمین پر ہے۔ ہوگی، لیکن عدالت کی شروعات تب ہوگی جب ابلیس آسمان سے نیچے گرایا جائے گا۔ بالکل۔ 35واں باب مسیح کی بادشاہی کی صفات کے حوالے سے ہے۔ کیا کوئی مجھے اس پر کچھ بتا سکتا ہے؟ بہت سی صفات و واقعات جن کا تعلق 1000 سالہ بادشاہی سے ہے، در حقیقت مسیح انہیں اپنی پہلی آمد میں ہی پورا کر چکا ہے۔ مثلاً اس نے اندھوں کو ان کی بینائی لٹائی اور لنگڑوں کو چلایا، اور ہر ایک شے اپنی اصل حالت میں لائی جائے گی۔ حیوانات خونخوار نہ رہیں گے، ویسے ہو جائیں گے جیسے کہ وہ تخلیق کے وقت تھے۔ ہم نے قسط کا اختتام پاکیزگی کی راہ کی بات پر کیا۔ ہمیں بتائیے کہ پاکیزگی کی راہ سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی کی راہ وہ ہے جس پر نجات پانے والے چلیں گے۔ ناپاک اس راہ سے نہ گزریں گے، اور کوئی درندہ یا ببر وہاں پایا نہ جائے گا۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس وقت زمین کی فطرت پاکیزہ ہوگی، کوئی ناپاک وہاں سے نہ گزرے گا کیونکہ سب پاک ہوں گے۔ بالکل، آپ کیا کہتے ہیں؟ زبردست۔
کیا ہم اگلی بار انہیں ساتھ لے آئیں؟ یقیناً. خداوند آپ سب کو برکت دے. شکریہ بھائی یوسف. شکریہ. عزیز ناظرین، ہم نے دیکھا کہ 34واں باب خداوند کے روز کی شام کے حوالے سے بات کرتا ہے، یعنی اس عدالت کی جو آنے والی ہے. 35ویں باب میں خداوند کے روز کی صبح ہے، مسیح کی بادشاہی. کچھ لوگ نہیں مانتے کہ عدالت ہونے والی ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھلا اور حلیم مسیح کبھی دشمنوں کی عدالت نہیں کرے گا. لیکن بائبل ہمیں بتاتی کہ مسیح صبر و تحمل کیے بیٹھا ہے. اب مسیح اپنے صبر و تحمل کے دور میں ہے. وہ دنیا میں اپنی اور اپنے لوگوں کی حقارت کی برداشت کرتا ہے. لیکن ایک روز آنے والا ہے جسے غضب کا دور کہتے ہیں، جب کہ برہ یہودا کے قبیلے کے ببر کے روپ میں نکلے گا، جبکہ خداوند کا روز آئے گا اور اس کا غضب شدید جاری ہوگا. اس غضب سے بھاگیں اور مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لیجئے. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. مسح الدمع سكيبا من عيون البسطاء نازعا حزن الحزان زارعا فيهم عذاب غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير. هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماءه أجزل لك العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى الضرير. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.